उलमा कराम के पास वापस जाएंगे और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर इमरान रज़ा तहावी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आप हमें माली इबादत के बारे में क्या बता सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। कुरान करीम जो ज़ाब्ता हयात है, बल्कि सिर्फ ज़ाब्ता हयात नहीं, कुल हयात ही कुरान है। समझें तो कुरान के इब्तिदा ही में अल्लाह पाक ने फरमाया है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह करीम ने शुरू में फरमाया कि ये किताब हिदायत है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये हिदायत है मुत्तक़ी लोगों के लिए, वो जो ईमान लाते हैं गैब पर, नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यानी शुरू में ही अल्लाह पाक ने बता दिया कि इस दुनिया में जिसको जो भी मिलता है उसके दिए से मिलता है। बेशक 100%, क्या बात। तो उसके दिए में से देना है, इसी का नाम माली इबादत है। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, माली इबादत ये है कि बंदा ये जाने कि उसे जो मिलता है अल्लाह की तरफ से मिलता है, जो भी मिलता है। ठीक है। अब वो जो भी मिलता में रिस्क की जब बात आती है ना, तो थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि माली इबादत में क्या क्या शामिल है, तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, माल या रिस्क जिसे हम कहते हैं ना, रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। ठीक है। रिस्क इल्म का नाम भी है। क्या बात है, क्या रिस्क बात। औलाद भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिस्क सेहत भी है। भाई वाह। और रिस्क जो आपको अल्लाह पाक ने आला ज़र्फ बख्शा है, ये भी है। बहुत खूब। तो यानी रिस्क को हर वो चीज़ है जो रब आपको बख्शता है, जो रब आपको बख्शता है, जो उसने आपको दिया है, जिसमें आपका अपना कोई रोल नहीं है, वही देता है। आप मेहनत करते हैं ज़रूर, मगर जो अता उसकी होती है। अगर मेहनत से ही सब कुछ मिलता तो आप देखें कि बाहर बहुत सारे लोग हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्या बात, तो उन्हें ज़्यादा मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो तकसीम खुदा की है, तो जो रब अता करे उसके दिए रिस्क में से देना, इसी का नाम माली इबादत है। क्या बात। अगर ये समझ में आ जाए, बहुत खूब, तो आप देखेंगे कि इंसान को देते हुए कभी भी तंगी ना हो, क्योंकि इससे मालूम है कि कुरान में अल्लाह पाक ने आगे चल के फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बा अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। वो लोग जो कि अल्लाह की राह में उसकी रज़ा के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे उन्होंने गंदम का कोई बीज बोया हो और उससे कोई पौधा निकले, उस पौधे पर 7 बालियां लगें, हर बाली में 100 दाने। सुभान अल्लाह। हर बाली में। इमरान तहावी साहब, आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज से बताया है कि किस तरह खर्च करना चाहिए। जो कंजूस हैं, होते ना लोग कंजूस होते हैं, सोशल फैक्टर होते हैं, जो खर्च करते ही नहीं, कहते हैं कि हमारे नोट को ना जंग लग जाए, हमने नहीं खर्च करना। उनके बारे में क्या है कि माल जमा करते तो कंजूसियां भी तो करते हैं ना लोग। ये आपने जो सवाल किया बहुत अहम सवाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ाना अल्लाह पाक का एक फ़रिश्ता सुबह के टाइम जो है ना निदा करता है, और वो यूँ कहता है कि ए अल्लाह, जो तेरी राह में खर्च करे, जो सखावत करे, उसके लिए खुशखबरी हो, ठीक है, उसके रिज़्क़ को वसअत अता फरमा। यानी फ़रिश्ते आमीन कहते हैं उस सखी के लिए जो अपनी राह में अपनी जेब से कुछ देता है, और फरमाया वो जो हाथ रोकता है, या अल्लाह उसके रिज़्क़ को तंग फरमा। अब आप देखिए, जो लोग बुखल करते हैं, बखील हैं, कंजूसी करते हैं, तो कंजूसी करने वाले जमा जोड़ तो कर लेते हैं, मगर उनके काम कुछ भी नहीं आता। क्या बात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा कहता है मेरा माल, मेरा माल, इसका माल तो वो है जो ये खुद खा ले या पहन ले और पहन कर बोसीदा कर दे, या तीसरा ये कि किसी पर खर्च करे और उसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दे। यानी 3 सूरतें जो इसका माल कहलाएंगी। एक वो जो खुद खा ले और जुज़्वे बदन बन जाए, पहन ले और उसे बोसीदा कर दे, पहनने की तौफीक हो जाए, या ये कि किसी को देकर आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ले। इसके बाद जो माल है वो इसका नहीं है, बस इसका ख्याल ही है। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक बात बताती है, मैं एक किसी को जानती हूँ, वो हमेशा ना चॉकलेट्स और नट्स नहीं आते थे, जैसे ड्राई फ्रूट आते थे, वो अलमारियों में तौले लगा लगा रखते थे, वो एंड में ना कॉकरोच और कीड़े खा जाते थे, इंसान नहीं खा सकता था। तो मतलब ज़ाहिर है वो ज़ाया हो जाता है। और कुरान पाक में एक आयत है, रसूल अल्लाह करीम ने फरमाया मा इंदकुम यनफद, बड़ी खूबसूरत आयत, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है ना वो ख़त्म हो जाएगा,
اور جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے. سبحان اللہ، یعنی سبحان وہ اللہ. مال جو آپ بہت خوب. اللہ کے لیے خرچ کرتے بہت ہیں خوب، بہت پیارے. کس پر؟ مطلب کسی غریب پر، کسی فقیر پر، سائل کو، کسی کو. حاجت مند پر، کسی بچے کی تعلیم میں، کسی بیمار کی صحت کے لیے جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ زندہ رہتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، کیونکہ وہ باقی کے پاس جا کر باقی باللہ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں صحابہ کے درمیان میں، تو آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھی تم نے کتنا مال خرچ کیا، کتنا بچا کے رکھا، کتنا تم نے سیونگ کی ہے. آپ پوچھ رہے ہیں. اب ہر ایک باری باری بتا رہے یا رسول اللہ اتنا میں نے مال کمایا، اتنا بچا لیا ہے، اتنا خرچ کر دیا، اتنا بچا لیا، اتنا خرچ کر لیا. ٹھیک ہے. وہ اپنی ظاہری اسباب کے حوالے سے وہ جمع جوڑ جو تھا اس کے مطابق بتا رہے تھے. سب نے جب بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اولاد پہ خرچ کر دیا، ماں باپ پہ خرچ کر دیا، یا جو ضرورت مند آپ کے رشتہ دار اقربا تھے ان پہ خرچ کر دیا، ٹھیک ہے. یتامہ پہ، مساکین پہ خرچ کر دیا، کریم نے فرمایا وہ تم نے جمع کر لیا، وہ تمہاری بچت ہے، وہ تمہاری سیونگ ہے. ٹھیک ہے. اور جو تم دنیا میں ابھی رکھا ہوا ہے وہ تمہاری سیونگ نہیں ہے. کیا بات. سبحان اللہ. چونکہ سیونگ اس کو کہتے ہیں ما تقدموا لانفسکم، جو تمہارا آگے جا کے تمہارے کام آئے، دنیا کے اندر نہیں، آگے جا کے جو تمہارے کام آئے. اور اس حوالے سے یہ جو عبادات کا سلسلہ چل پڑا ہے، ایسے ہی کوئی کسی فن کا کوئی مالک ہے، اس کے ملازم ہے، وہ اپنے ملازموں کو خوش دلی سے ان کا معاوضہ پیش کرتا ہے ان کے محنت کے مطابق، یہ اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے. کیا بات ہے. اگر وہ اس کا معاوضہ ان کے محنت کے مطابق نہیں ادا کرتا، وقت پہ نہیں ادا کرتا جب ان کو ضرورت ہو، تو یہ اس کی عبادت شمار نہیں ہوگی، یہ بخل کے اندر شمار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر ایک اونٹ آتا ہے، اونٹ، وہ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مالک جو ہے نا یہ میری محنت کے مطابق مجھے کھلاتا پلاتا نہیں ہے. سرکار نے اس کے مالک کو بلا لیا، میں جتنی اس سے محنت لیتے اس کے مطابق اس کو کھلاؤ، اس کی ضرورت کو پورا کرو، پھر تمہاری عبادت شمار ہوگی، پھر اس کے حلال شمار ہوگا. سبحان اللہ. تو مطلب کرکس یہی ہے کہ جو بھی آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے، وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ تاحیات انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ روز آخر تک آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. ہمیں لینی چھوٹی سی بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، ہمارے ساتھ رہیے. اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان. جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں. کھلاتا ہے مجھے میرا، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں.
بکر عمر عثمان بنتے ہیں رتبے میں وہ کچھ ایسے ہیں رتبے میں وہ کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ہیں شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے کوئی سلمان فارس اور جناب حر سے پوچھے تو کوئی سلمان فارس اور جناب حر سے پوچھے تو کوئی سلمان فارس اور جناب حر سے پوچھے تو وفاداروں کو ملتے ہیں وفاداروں کو ملتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر
سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے۔ ہاں جہاں عاشق رہتے ہو وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں عاشق رہتے ہو وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے۔ مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کرم اتنا ہے فقری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، کرم اتنا ہے فقری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، میں تنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر
سبحان اللہ سبحان اللہ. ابراہیم قریشی کی آواز میں آپ نے نعت سنی اور بڑی خوبصورت نعت انہوں نے پیش کی. اب ہم بات کریں گے اپنے ٹاپک پہ. مالی عبادات آج ہمارا ٹاپک ہے اور علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں بہت ایجوکیٹ کرتے ہیں اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں روزانہ. اسماعیل, ابھی میں سہروردی صاحب کی جانب آنا چاہوں گی کہ سہروردی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فطرانہ اتنی مہنگائی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے روزانہ ہم انفلیشن کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, تو فطرانہ جو آیا ہے وہ کیا کن لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے اور ہمیں کتنا دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ فطر جو ہے واجب ہے ہر اس مسلمان پر جو عاقل ہو, بالغ ہو یا غیر بالغ ہو. عید سے قبل, عید کی نماز سے قبل جو پیدا ہوا اس پر فطرانہ لازم ہے. اب وہ کون ہے جو فطرانہ دے گا اور کون ہے جو لے گا؟ دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک لینے والا اور ایک دینے والا. بالکل ٹھیک ہے. دینے والا صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب ایک تو زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ اس میں 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو, لیکن اس کا نصاب اس سے قدر مختلف ہے. ٹھیک ہے. جس انسان کے پاس رہنے کا گھر ہو اور کھانے پینے کی ضروریات جو ہیں, یعنی اشیاء ضروریہ جو ہیں اس کی حاجت اصلیہ سے زائد جو سامان ہے اس کے پاس, یعنی 3 وقت کی میرے پاس کھانے کے لیے کھانا اچھا موجود ہے, رہنے کے لیے مکان موجود ہے, چاہے وہ کرائے پر ہے مگر وہ اچھی حالت میں, انسان کرایہ بھی اچھے انداز میں دے رہا ہے, سواری موجود ہے, تو اس پر لازم ہے, واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے. کتنا؟ اس وقت جو نصاب علماء نے دیکھا 2.25 سیر گندم کے اعتبار سے, چونکہ گندم کا بھی کافی ریٹ ہائی ہے, کافی مہنگی ہے گندم, اس اعتبار سے جو میکسیمم فطرانہ طے کیا گیا ہے وہ 320 روپے ہے جی فی کس کے اعتبار سے. جی وہ فطرانہ ادا کریں گے. اس سے زائد آگے فطرانہ جل جائے گا, نیچے کی طرف نہیں. جیسے حیثیت, مالی حیثیت آپ کی بڑھتی جائے گی, جو جتنی حیثیت کا مالک ہوگا وہ اتنی حیثیت کے مطابق فطرانہ ادا کرے یہاں گا. وہ گندم کا کانسیپٹ نہیں آئے گا؟ گندم کا کانسیپٹ آئے گا نچلے طبقے میں. اچھا, ہمارے لیے نہیں آئے جی, گا. آپ کے لیے اس سے اوپر کا طبقہ آئے گا, مطلب کہ جو ورکنگ کلاس ہے یا کوئی بزنس کر رہے ہیں جو تو ان کے ایلیٹ لیے کلاس کے اوپر لوگ جائے ہیں, گا. جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جن کی کھانے پینے میں گندم کا استعمال کم ہے, ڈرائی فروٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا چاول کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا اس کے بعد کشمش کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, اس صورتوں میں ان پر وہ نصاب جو ہے وہ لاگو زیادہ ہوتا جائے گا. کھجور کے اعتبار سے بھی ہے, کشمش کے اعتبار سے بھی ہے, جو کے اعتبار سے بھی ہے اور بادام کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار, یعنی جیسے جیسے کلاس بڑھتی جائے گی ویسے ہوگا. آج کل آپ نٹس کو ریپلیس کریں گے تو کس چیز سے کریں گے؟ فار انسٹنس کوئی نہیں یوز کرتا کشمش, کھجور وغیرہ, کچھ اور چیزیں ریپلیسمنٹ, اس پہ کیا پائیں گے؟ تو اس کے ایکول جو اپنا قیمت بنتی ہوگی اس کے مطابق کریں گے وہ 2.25 سیر کے اعتبار سے. قیمت بنتی ہوگی وہ. لیکن گندم جو ہے نا, گندم یہ کامن ہے, زیادہ آبادی چونکہ ایلیٹ نہیں ہے, بالکل ایسے ہی. ہمارے ملک کی زیادہ آبادی جو ہے وہ تقریباً اتنی ہے کہ جتنا ان کا گزارا ہو سکے آج مہنگائی کے دور میں. بالکل ایسے. اور ہمیں چاہیے یہ کہ یہ صدقہ فطر ہم یہ انتظار نہ کریں کہ عید آئے گی تو ہم دیں گے, بالکل آپ پہلے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے دیں, ٹھیک ہے, تاکہ جو مستحق ہیں, ضرورت مند لوگ ہیں, ان کی ضرورت وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں شانہ بشانہ. آپ ان کی پہلے ہیلپ آؤٹ کریں گے, وہ بھی اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے ایک اچھا لباس بنا لیں گے. اور یہاں پر ایک بات میں اور بھی بڑی ضروری بات ہے عرض کرنا چاہوں گا. ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہمارے ایک گھر کے افراد ہیں, 10 افراد ہیں, ان کا فطرانہ 3,500-4 ہزار روپے بنتا ہے, تو ہم وہ پے کر رہے ہیں, ادا کرتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں 100 روپیہ اس کو دے دیا, 50 روپے اس کو دے دیے, 10 روپے اس کو دے دیے. ایسا نہیں ہے. اس طریقے سے آپ ادا نہ کریں. ٹھیک ہے, وہ ادا ہو جاتا ہے مگر اس طریقے سے ادا نہ کریں. کم از کم ایک بندے کو آپ اپنا فطرانہ پے کریں جس سے اس کا کچھ نہ کچھ تو بن سکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انسٹالمنٹس میں نہ پے کریں, ایک پورے گھر کو پورا اماؤنٹ دے دیں, پورا اماؤنٹ دے دیں تاکہ ان کی کوئی ضرورت پوری ہو سکے. یہ اچھی بات ہے. جب آپ کسی مسلمان کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب آپ کسی مسلمان کی ایک ضرورت کو پوری کرتے ہیں, اللہ آپ کی 1,00,000 ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس میں ایک گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں, ان میں 3 افراد 4 افراد ایسے ہیں جو کہ خود صاحب حیثیت ہیں, وہ ان کی اپنی انکم آتی ہے, جاب کرتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں. اگر وہ اپنی انکم اپنے گھر کے سربراہ کو دیتے ہیں تو گھر کا سربراہ ان کا فطرانہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اگر انکم وہ اپنے پاس رکھتے ہیں
اور صرف گھر کے سربراہ کو اتنا خرچ دیتے ہیں جتنا وہ کچن کا جو ہے نا صرف کر سکے، بالکل تو وہ فطرانہ خود سے اپنا پے کریں گے. ٹھیک ہے. جو بچے ہیں وہ خود اپنا فطرانہ ادا کریں گے، وگرنہ گھر کا سربراہ ادا کرتا رہے گا. حافظ صاحب مجھے ایک کویشچن میں میرے ذہن میں آ رہا تھا بار بار، جیسے مجھے آج بھی کال آئی کہ آپ پلیز ہمیں جائز کیش کر دیں، ہم بہت نیڈی ہیں، یا اس طرح کی چیزیں آج کل چل رہی ہیں. ہماری نیت ہے کہ میں نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے، لیکن وداؤٹ لکنگ کہ میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا میں جا کے جانچ کروں بھئی اس نے مجھے کال کیا میں نے بھیج دی ہے، کیا میری نیت سے اس کی ہیلپ ہو جائے گی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے بنیادی طور پر یہ حکم نہیں ہے کہ کوئی شخص سائل ہو اور وہ سوال کرے کہ بھی میرے گھر میں یہ مصیبت آ گئی ہے تو آپ مجھے کچھ ہیلپ کیجئے، تو آپ زکوٰۃ میں سے، صدقے میں سے، کوئی بھی صورت جو ہے مالی عبادت کی صورت میں سے آپ اسے کرتے ہیں. تو یہ حکم نہیں کہ اس کو آپ چیک کریں اور معلوم کریں کہ وہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے، اس کو پیمانے، تو یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اور عام طور پہ جو آپ سے سوال کرتا ہے، ایک تو راہ چلتا ہوا سائل ہوتا ہے نا، ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کو جانتا ہے اور آپ اس کو کچھ جانتے ہیں، تو آپ اس کو حالات جانتے ہیں تو آپ کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. دیکھیے میں صدقۃ الفطر کی بات ہو رہی تھی، ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، تو اصل میں یہ یاد رکھیے یہ جو بیچ میں نصاب ہے نا فطر کا یا فطرانے کا، وہ کیوں ویری کرتا ہے؟ وہ ویری کرتا ہے اس بنیادی اناج سے جو لوگوں کے گھر میں موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو لوگ اپنے گھر میں گندم کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں زیادہ، مطلب ان کے ہاں سٹاک میں گندم یا آٹا ہوتا ہے، تو وہ اس کا نصاب دیں گے. وہ 1 سا عربی میں پیمانہ ہے جو 2.25 سیر کے قریب بنتا ہے، تو اب وہ 2.25 سیر آٹے کا دیں گے. اگر کسی کے گھر میں کھجور سٹاک ہوتی، یعنی لوگوں کے کھجوروں کے باغات تھے، تو اس کا صدقہ فطر وہ 2.25 سیر کھجوریں ہیں. اب جن کے انگوروں کے باغات ہیں اور وہ کشمش سٹاک کرتے ہیں، تو ان کا صدقہ فطر وہ ہے جو کہ ان کے پاس سٹاک میں ہے، یعنی یہ بیس کرتی ہے اس سٹاک سے جو آپ کے پاس ہوتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس نقد ہے، کیونکہ اب دور آ گیا نقد کا، اس وقت نقد کا دور کم تھا، بارٹر کا زیادہ تھا، لوگ کچھ دے کر کچھ لے لیتے تھے، یہ اس طرح کا سلسلہ ہوا کرتا تھا. اب نقدی میں ائمہ نے اس کی اجازت دی کہ پھر آپ نقد کر دیں، اس کی قیمت دے دیں. ہو سکتا ہے آپ آٹا دیں، اس کے گھر میں آٹا تو ہو مگر بچوں کو کھلانے کے لیے کھجور نہ ہو، ٹھیک ہے، کھلانے کے لیے کوئی سبزی نہ ہو، تو وہ اس سے خرید کر لیں. ایک اور چیز جو ایڈ کر لیں، اصل میں روزہ جو ہے نا یہ غمخواری کا مہینہ ہے. رمضان المبارک غمخواری کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اگر آپ نے خود روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہ کر بھی آپ کو بھوکے پیاسوں کا درد سمجھ نہیں آیا، تو پھر آپ نے کیا روزہ رکھا؟ ہم بریک پہ جانے کو جاتے ہیں، لینے دے دیا تو دینے والے لینا کس کو ہے، مطلب ریسیونگ اینڈ پہ کون ہے وہ؟ اگر کوئکلی بریک پہ جانے سے پہلے مجھے بتا دیں. میں بتاتا ہوں. دیکھیے ہر بندہ تو دینے والا اگر بن جائے گا تو لینے والے کہاں رہیں گے؟ یقینی طور پر نیڈی اور ڈیزرونگ لوگ سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے اہل ہیں، وہ لوگ جو انڈر پریویلیج ہیں، جو بہت ہی پسماندہ ہیں اور کسی کو بتا بھی نہیں پاتے، تو آپ کو یہ بھی ضروری نہیں کہ جا کے کہیں کہ یہ میں نے صدقہ فطر دیا ہے. بڑا اچھا بات ہے. اگر ہم گاڑی میں جا رہے ہیں کوئی آتا مانگنے اس کو بھی دے سکتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے، گڈ انف. ہمیں لینی چھوٹی سی بریک، واپس آئیں گے، اسی بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان ہمارے ساتھ. احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان آپ کو ہم ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے مالی عبادات پہ، ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اور ڈسکشنز میں اتنا کچھ ہمیں پتہ لگ رہا ہے اسماعیل کہ مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے، کس چیز کو ہم مال کہتے ہیں، مال جو نہیں خرچ کرتے ان کو کیا کہتے ہیں. تو ابھی میں آؤں گی علماء کرام کے پاس. علامہ صاحب ہمارے ساتھ. علامہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے بات کی تھی جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مال کی قسم ہے نا، ذخیرہ اندوزی کرنا بھی مال کی قسم ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، وہ کھانے کی فارم میں ہو، وہ کپڑوں کی فارم میں ہو، وہ آپ کے پیسے کی فارم میں ہو. اس کے بارے میں کیا ارشاد بالی ہے؟ ایک چھوٹا سا میں واقعہ ادھر پیش کرتی ہوں. جیسے ایک زمانہ آیا تھا جب قلت پڑ گئی تھی گندم کی، جیسے آپ نے اب گندم کی بات کی ہے، لوگوں نے سٹور کرنا شروع کر دیا تھا. چینی کی قلت پڑی تھی پچھلے 1.5 سال پہلے، چینی سٹور ہونا شروع ہو گئی تھی. دودھ کے ڈبے باہر سے نہیں امپورٹ ہو رہے تھے، چھوٹے چھوٹے انفینٹس کے، اس کی ذخیرہ اندوزی ہو گئی تھی. تو اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت آپ کا یہ سوال ہے. اسلام کے اندر
ذخیرہ اندوزی کا تصور نہیں ہے۔ پہلے جو میں نے ایک سورہ مبارکہ کی 3 آیات تلاوت کی، آپ صرف اس پر غور کیجئے نا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر لان تان کرتے ہیں، الذی جمع مالا وعددا، اور مال کو گن گن کے جمع کرتے ہیں، یعنی جمع کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، ان کو صرف نہیں کرتے، اور ان کے اندر کیا ہوتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ان کا مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا۔ ٹھیک ہے، اسلام نے ان کی بڑے سخت انداز میں سرزنش کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب مسلمانوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور ایسے حالات میں کوئی تاجر اپنا غلہ روک لے، اس کو سٹاک کر لے، ذخیرہ اندوز کر لے کہ میں اس کو مہنگے داموں کر کے بیچوں گا، بلیک کروں گا، مسلمانوں کی مجبوری سے کھیلے یا انسانوں کی مجبوری سے کھیلے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا شخص جہنم میں ہے، اور اس کا مال جتنا بھی ہوگا سب حرام مال شمار ہوگا، اس کا رزق حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی عبادات میں، جو ہمارا آج موضوع ہے، مالی عبادات میں اتنا اس کو عروج عطا فرمایا، بعض اوقات بدنی عبادت وہ کام نہیں کرتی جتنا آپ کی مالی عبادت کام کرتی ہے۔ کیا بات، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری کے استاد ہیں اور بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ آپ حج کے موقع پر میدان عرفات میں موجود ہیں، حج کر رہے ہیں، 6 لاکھ افراد آپ کے ساتھ حج پہ شریک ہیں، اور آپ میدان عرفات کا جو وہ دن ہوتا ہے اتنا خوبصورت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے وقوف عرفہ کر لیا، اللہ رب العزت اس کی 80,000 سال کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے درجات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر میرا حج قبول کر لیا ہے یا عرفات میں موجود کسی بھی شخص کا حج قبول کیا تو کرم فرما ان سب کے حج کو قبول فرما لے۔ آپ دعا کرتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، عبداللہ ابن مبارک ہم نے تمہارا سب کا حج قبول کر لیا مگر اس شخص کے وسیلہ سے جو یہاں موجود نہیں ہے، وہ شہر بغداد کی فلاں محلے فلاں گلی میں رہتا ہے۔ تو آپ کو بڑا تجسس ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو یہاں موجود ہے اس کی نیک عمل، اس کے سجدے، اس کی دعا، اس کی التجا کے سبب سے سب کی دعا قبول ہوتی، سب کی عبادات قبول ہوتی۔ اس کی کیا نیکی ہے جس کے سبب سے اللہ نے حج کرنے والوں کی محنت کو قبول کر لیا؟ آپ نے تجسس پیدا ہوا، آپ نے سفر کیا، بغداد شریف چلے گئے، تلاش کرتے کرتے اس مکان تک جا پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہے اور لوگوں کی جوتیاں سی رہا ہے، جوتیاں سی رہا ہے۔ اس کے قریب جا کے بیٹھ گئے، کہا کہ بتاؤ تمہارا کوئی ایسا اپنا قریب میں ماضی قریب میں کوئی ایسا نیک عمل جو اللہ کو زیادہ پسند ہو؟ اس نے کہا مجھے تو اور کوئی یاد نہیں، سارا دن جوتیاں سیتا ہوں، رزق حلال کماتا ہوں، ہاں ایک نیت تھی کہ میں حج کروں، میں نے حج کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کیا، پیسے اکٹھے کیے، اسباب پیدا ہو گئے، وقت آ گیا کہ میں یہاں سے کوچ کرتا، تو میں نے دیکھا میرے ہمسایوں میں جو میرے ہمسائے تھے وہ بھوکے اور پیاسے تھے، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے بچے رو رہے تھے، ان کے بچوں کے رونے کی آواز میرے کانوں تک آئی۔ جب میں نے کان لگائے تو ماں بچوں کو تسلی دے رہی ہے، بیٹا صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کھانا بھیجے گا، اللہ وسیلہ بنائے گا۔ تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مجھے کہیں تو میں ان کی مدد کروں، کیا بات ہے، وہ میرے سامنے سائل بن کے آئیں تو میں ان کے سوال کو پورا کروں۔ میں نے خود ہی پورا جتنا میرا حج کا مال تھا میں نے جا کے ان کو پیش کر دیا۔ کیا۔ تو جب میں نے ان کو پیش کر دیا تو مجھے وہ رات اتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ نیند آئی کہ جیسے میں نے ایک نہیں ساری زندگی حج ہی کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مال کی عبادت کو اتنا پسند کیا کہ ہماری بدری عبادت بھی تیرے مال کی وجہ سے قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ صاحب پہ ہم جاتے تھے ڈاکٹر صاحب کو آپ بس جانا جا کے ایک میرا کوشچن ہے کہ اگر آپ نے مالی عبادات کی ذکر کرتے ہیں، اگر حج کرنا ہے اور آپ کے پاس حج کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو کیا آپ کسی سے ادھار لے کے حج کرنے جا سکتے ہیں؟ اور ایک اور میں کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گی، حج کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ لوگ ایسے لوگ بھی ہیں، میری بھی فیملی میں ہیں، لوگوں کی بھی فیملی میں ہوں گے، ہر سال حج کرتے ہیں جا کے، پھر بھی ان کو جو کہتے ہیں نا کہ حج کی وہ جو نیت کر کے جاتے ہیں پھر بھی وہ کسی اور کو کرا دو، ایسا نہیں ہوگا، وہ کہیں گے میں خود ہی جائیں گے ہم حج کرنے۔ اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟
अच्छा, दो सवाल इकट्ठे हो गए, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। बुनियादी तौर पे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि अपने माशरे में मौजूद जो गरीब लोग हैं ना, उनका दर्द ना समझें तो फिर वो इबादत नहीं है। क्या बात है, सही बात हज के हवाले देखें, अल्लामा साहब ने फरमाया ना कि अल्लाह पाक ने उस शख्स की बरकत से उन सब लोगों का हज कबूल कर लिया जो अरफात में मौजूद थे। सुभान अल्लाह, बहुत तो खूब ये बात। कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी हदीस बात। में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत अल्लाह पाक एक बंदे से फरमाएगा कि भाई ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो वो अर्ज़ करे, मौला तू तो रब है, तू कैसे भूखा होगा? तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि याद कर कि तेरे पास एक साइल भूखा आया अल्लाह, और तूने अल्लाह उसे खाना नहीं खिलाया। अल्लाह अगर तू उसको खाना खिलाता तो मुझे पाता। अल्लाह, मैं प्यासा तो तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, तो वो कहेगा या अल्लाह तुझे भी प्यास लगती है, तू तो लोगों को पानी पिलाता है। तो अल्लाह फरमाएगा याद करके एक शदीद प्यास में मुब्तला शख्स तुझे मिला था, तू उसे एक पानी का गिलास पिला देता तो मुझे पाता। और याद कर कि मैं एक बार जो है मुझे लिबास की ज़रूरत थी, तो तूने मुझे लिबास नहीं दिया। तो वो कहेगा या अल्लाह मैं तो तुझे क्या लिबास दूँ, तू सबको देता है। तो अल्लाह पाक फरमाएगा याद करके एक शख्स ऐसा था जिसके पास लिबास के लिए कुछ भी ना था, तू उसको लिबास देता तो मैं तुझे जो है अपनी रहमतों से नवाजता। तो ये वो दर्द है जो हर मुस्लिम के अंदर होना चाहिए। सिर्फ नमाज काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने करीब बसने वाले गरीबों का दर्द होना चाहिए। अब देखिए हज की बात, हज महज माली इबादत नहीं है। हज में बदन भी इन्वॉल्व होता है और फिर इंसान की ज़बान भी इन्वॉल्व, यानी ये तो एक जामे इबादत है, समझ लीजिए। लेकिन आपने जो सवाल किया कि अगर कोई शख्स हज करने की ताकत नहीं रखता और फिर वो क्या करे, तो देखिए हज ना करने वाले के लिए भी बहुत सारे अल्लाह ने जो है ना आसानियाँ पैदा फरमा दी। अपने माँ बाप को देख ले, उसे हज का सवाब है। सुभान अल्लाह। उनको अगर वो प्यार भरी, मोहब्बत भरी और शुक्र भरी नज़रों से माँ बाप को देखता है तो उसे मकबूल हज का सवाब है। इसी तरह अगर वो इशराक में 2 नफल पढ़ लेता है तो उसे उम्रे का सवाब मिल जाता है। अब आपका ये सवाल कि जिनके पास पैसा है तो वो हज करते हैं, फिर हज करते हैं, फिर हज करते हैं, और वो साल ब साल उम्रे करते हैं। और क़ुर्ब जवार में बसने वाले कई लोग जो हैं वो तड़पते रहते हैं कि हमें भी बुलावा आ जाए। तो क्या ये अच्छा नहीं कि वो किसी और को करवाएं? तो ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है। जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तो कोई बड़ा नहीं है। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, आपकी पैदाइश मक्का में हुई बिल्कुल, और हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना फरमाई। आपने पूरी ज़िंदगी में एक हज किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में एक हज किया। एक हज किया। अगर आप चाहते तो आप हर साल हज कर सकते थे। भाई मदीने से मक्का आना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, घंटा है। तो आप तो हर साल हज कर सकते थे, मगर आपने एक हज किया, जो इस बात का ऐलान है कि एक हज फर्ज है। ठीक हो गया, 40 हज नहीं। ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ काम और भी हैं जो हज से भी ज़्यादा अहम हैं। तो आप देखिए कि आपके क़ुर्ब जवार में बसने वाले नादार लोग या वो जो तड़पते हैं मक्के मदीने के लिए, कभी किसी को उम्रा करवा दें, किसी को हज करवा दें। क्या बात। हो सकता है वो एक हज जो आपने खुद चल के किया, आपको वो रूहानी आसूदगी और फौज़ व फलाह न बख्शे, बल्कि वो जिसको आप करवा दें तो उसके एक एक कदम पर अल्लाह पाक आपको हज और जो का लोग सवाब अता फरमाए। जैसे काफिला लेके जाते हैं, हज में भी इकट्ठे ग्रुप्स में जाते हैं, वही बंदा हर बार लेके जा रहा है, तो उसके बारे में क्या इरशाद है कि वो हर साल ही जा रहा है, लेकिन वो कहेंगे जी मैं तो काफिला लेके जा अच्छा, रहा हूँ। वो तो बिजनेसमैन है ना। अब आप देखें जो बिजनेस करता है तो आप बिजनेस वाले को तो समझे ही नहीं ना कि वो उस रूह से कर रहा है, उसकी स्पिरिट हज करने की या उम्रा करने की नहीं है, बिजनेस करने की वो है। बिजनेस करने की है। और उसका वो समझे बीच में मुफ्ती हो रहा होता है, तो वो करवा रहा है, बिजनेस वो कर हज रहा है। काउंट नहीं होगा, हज वही काउंट होगा जो वो नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। देखिए क्या क्या बड़ा अच्छा आंसर दिया आपने, ये मैं असल नहीं चीज़ कह ये है सकता। बड़ा अच्छा कि ये आंसर उसकी दिया। नीयत पर है। Very good. अगर उसकी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला सवाब भी दे देगा कि उसके यहाँ कोई खूबसूरत कमी तो आंसर नहीं है। लेकिन आमतौर पे ये लोग जो हैं आमतौर पर बिजनेस के लिए जाते हैं। बड़ा बिलाल साहब को बड़ा प्यारा जवाब लगा जाके, तो अच्छा, मैं नहीं कह सकता। मैं क़िबला हज़रत साहब की बात को बढ़ाता हूँ जी जी, आगे। जरूर जरूर। आपने इरशाद फरमाया कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक हज किया, तो आपका एक हज करना हमारे लिए आसानी था। क्या बात है, अगर आप बार बार हज करते तो हम पर कई हज फ़र्ज होते। क्या बात है, वेरी गुड। आपके एक मरतबा हज करना, चूँकि आपने वो हज फरमाया, वो हिज्जतुल विदा था, उसके बाद आपका ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से विसाल फरमा गया। हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन ज़ाहिरैन जन्नती जवानों के सरदार आपने, इमाम हसन पाक ने, इमाम हुसैन पाक ने 25-25 हज किए।
25 حج امام حسن پاک نے کیے، 25 حج امام حسین پاک نے کیے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ آپ یہاں پر کیا کہیں گے؟ میں ایک بات کو جانتا ہوں کہ میرے آقا مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو بندہ حج کرے یا عمرہ کرے کبھی وہ مفلس و محتاج نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے ذریعے سے، اپنے طرف سے اس کو چاہیے کہ ہر سال جب جاتا ہے تو ایک بندہ 2 بندے اپنے ساتھ لے جائے، کیا بات، سبحان اللہ، وہ لے جائے اپنے خرچے میں سے، اپنے خرچے میں سے لے جائے ساتھ، اللہ اس کو اور بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ چونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے کبھی ایسے شخص کو غریب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جس نے اللہ کے راہ میں تقسیم کیا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں نے کسی ایسے شخص کو امیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جس کے پاس مال ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، وہ ہمیشہ مفلس رہتا ہے۔ کیونکہ جو دل کا مفلس ہے، وہ جو ہاتھوں کا مفلس ہے، دینے کا مفلس ہے، وہ دل کا بھی مفلس ہے، اور جو بندہ تقسیم کرنے کا عادی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے سخی اور سخاوت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ کیا بات، بہت خوب، تو آپ جتنے حج کریں، جتنے عمرے کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ ان کے صدقے آپ کو بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ علماء کرام، آپ نے وقت نکالا، ہمیں جوائن کیا، ہمیں جو ہمارے علماء کرام کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ ہے وہ یہاں پہ ہمارا ختم ہوگا۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک نئے گیسٹ ہمارے ساتھ ہوگے، ان سے انٹروڈیوس کرائیں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔